अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक कलाम पेश कर रहा हूँ जो तकरीबन 2 साल पहले सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। पहले गज़ल पेश करूँगा, फिर अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। उम्मीद आपको गज़ल पसंद आएगी। पेश कर रहा हूँ। गर्दिशे शम्सो कमर में कट रही है ज़िंदगी, गर्दिशे शम्सो कमर में कट रही है ज़िंदगी, बंदिशे शामो सहर में कट रही है ज़िंदगी, बंदिशे शामो सहर में कट रही है ज़िंदगी। खूब हैं मसरूफ़ दोनों ही करामन कातिबीन, खूब हैं मसरूफ़ दोनों ही करामन कातिबीन, एक महाज़े खैर व शर में कट रही है ज़िंदगी, एक महाज़े खैर व शर में कट रही है ज़िंदगी। गर्दिशे शम्सो कमर में कट रही है ज़िंदगी, बंदिशे शामो सहर में कट रही है ज़िंदगी। खूब है मसरूफ़ दोनों ही करामन कातिबीन, एक महाज़े खैर व शर में कट रही है ज़िंदगी। मौत आ जाए तुझे ये है दुआए दर्दमंद, मौत आ जाए तुझे ये है दुआए दर्दमंद, इस तरह के कुछ हशर में कट रही है ज़िंदगी, इस तरह के कुछ हशर में कट रही है ज़िंदगी। मौत आ जाए तुझे ये है दुआए दर्दमंद, इस तरह के कुछ हशर में कट रही है ज़िंदगी। रोशनी ऐसी कि अंधे हो गए सारे मकी, रोशनी ऐसी कि अंधे हो गए सारे मकी, कहने को रोशन शहर में कट रही है ज़िंदगी, कहने को रोशन शहर में कट रही है ज़िंदगी। रोशनी ऐसी कि अंधे हो गए सारे मकी, कहने को रोशन शहर में कट रही है ज़िंदगी। एक पल मरता हूँ प्यासा एक पल हूँ डूबता, एक पल मरता हूँ प्यासा एक पल हूँ डूबता, इस तरह दश्तो बहर में कट रही है ज़िंदगी, इस तरह दश्तो बहर में कट रही है ज़िंदगी। एक पल मरता हूँ प्यासा एक पल हूँ डूबता, इस तरह दश्तो बहर में कट रही है ज़िंदगी। जब मुक़य्यद था तो आज़ादी का मुतलाशी था मैं, जब मुक़य्यद था तो आज़ादी का मुतलाशी था मैं, कफ़ चाहूँ जब शजर में कट रही है ज़िंदगी, कफ़ चाहूँ जब शजर में कट रही है ज़िंदगी। जब मुक़य्यद था तो आज़ादी का मुतलाशी था मैं, कफ़स चाहूँ जब शजर में कट रही है ज़िंदगी। जिस जगह है तू नहीं तेरी कोई यादें नहीं, जिस जगह है तू नहीं तेरी कोई यादें नहीं, आजकल ऐसे नगर में कट रही है ज़िंदगी, आजकल ऐसे नगर में कट रही है ज़िंदगी। जिस जगह है तू नहीं तेरी कोई यादें नहीं, आजकल ऐसे नगर में कट रही है ज़िंदगी। ज़हन है सुल्तान कि जिसकी दिल नहीं है मानता, ज़हन है सुल्तान कि जिसकी दिल नहीं है मानता, सल्तनत के इस गदर में कट रही है ज़िंदगी, सल्तनत के इस गदर में कट रही है ज़िंदगी। ज़हन है सुल्तान के जिसकी दिल नहीं है मानता, सल्तनत के इस गदर में कट रही है ज़िंदगी। सामना जालिम का करने की नहीं हिम्मत यहाँ, सामना जालिम का करने की नहीं हिम्मत यहाँ, कहते हैं सब्रो शुक्र में कट रही है ज़िंदगी, कहते हैं सब्रो शुक्र में कट रही है ज़िंदगी। सामना जालिम का करने की नहीं हिम्मत यहाँ, कहते हैं सब्रो शुक्र में कट रही है ज़िंदगी। नज़र आए ज़िंदगी ये तुझको आसूदा बहुत, नज़र आए ज़िंदगी ये तुझको आसूदा बहुत, बेसकूं मेरी नज़र में
کٹ رہی ہے زندگی، بے سکون میری نظر میں کٹ رہی ہے زندگی، نظر آئے زندگی یہ تجھ کو آسودہ بہت، بے سکون میری نظر میں کٹ رہی ہے زندگی، ہے کبھی خوشیوں کا طوفان اور کبھی غم کا بھنور، ہے کبھی خوشیوں کا طوفان اور کبھی غم کا بھنور، آج کل مد و جزر میں کٹ رہی ہے زندگی، آج کل مد و جزر میں کٹ رہی ہے زندگی، ہے کبھی خوشیوں کا طوفان اور کبھی غم کا بھنور، آج کل مد و جزر میں کٹ رہی ہے زندگی، ہر کسی آہٹ پہ فیصل سہم جاتا ہے یہ دل، ہر کسی آہٹ پہ فیصل سہم جاتا ہے یہ دل، موت کے ہی جیسے ڈر میں کٹ رہی ہے زندگی، موت کے ہی جیسے ڈر میں کٹ رہی ہے زندگی، ہر کسی آہٹ پہ فیصل سہم جاتا ہے یہ دل، موت کے ہی جیسے ڈر میں کٹ رہی ہے زندگی، گردش شمس و قمر میں کٹ رہی ہے زندگی، بندش شام و سحر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ آج کل کی زندگی سے متعلق ہے، جو کہ ایک مشین کی طرح سے انسان گزار رہا ہے، ایک روٹین ہے جس پہ کام کرتا جا رہا ہے اور دن جو ہے اسی طرح گزرتے جا رہے ہیں۔ تو دن اور رات کا جو چکر ہے اسے گردش شمس و قمر، مطلب کہ چاند اور سورج کی گردش سے متعلق ہے، دن اور رات کے چڑھنے اور اترنے سے متعلق ہے۔ گردش شمس و قمر میں کٹ رہی ہے زندگی، بندش شام و سحر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ انسان جو ہے دن اور رات کا غلام بن چکا ہے، بندش میں جس میں زندگی کٹ رہی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ کرامن کاتبین سے متعلق ہے۔ یہ جو ہے ہمارے دین اسلام میں دو فرشتے ہیں جو آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھتے ہیں، اور دائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے وہ آپ کے نیک اعمال، اچھے اعمال درج کرتا ہے، اور جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے وہ آپ کے گناہ اور برے اعمال درج کرتا ہے۔ تو اس سے متعلق ہے کہ خوب ہے مصروف دونوں ہی کرامن کاتبین، ایک محاذ خیر و شر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ اچھے اور برے کی لڑائی جاری ہے، تو دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تو دونوں کام جو ہے تواتر میں ہو رہے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ تو دونوں جو کرامن کاتبین ہیں وہ خوب مصروف ہیں لکھنے میں، خوب ہے مصروف دونوں ہی کرامن کاتبین، ایک محاذ خیر و شر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک انسان کی حالت سے متعلق ہے کہ اتنی بری حالت ہے کہ لوگ جو آپ کے درد مند ہیں، جو آپ سے جو ہے وہ آپ کی بہتری چاہتے ہیں، وہ ان کی دعا ہے کہ موت آ جائے، اتنی بری حالت ہے۔ موت آ جائے تجھے یہ ہے دعائے درد مند، اس طرح کے کچھ حشر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ اگلا جو شعر ہے وہ آج کل کی مصنوعی ترقی سے متعلق ہے کہ جس میں جو ہے وہ یعنی ایسی ایجادات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے میں تو فائدہ مند ہیں، لیکن ان کے جو ہیں وہ لانگ ٹرم جو ہیں، دور اندیشی سے دیکھا جائے تو اس کا ان کے نقصانات ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے روشنی ایسی کہ اندھے ہو گئے سارے مکی، کہنے کو روشن شہر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ اگلا جو شعر ہے وہ انسان کی زندگی سے متعلق ہے، جس میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں اور انتہائی متضاد قسم کے حالات ہوتے ہیں یکے بعد دیگر انسان کے۔ تو اسی سے متعلق ہے کہ ایک پل مرتا ہوں پیاسا، ایک پل ہوں ڈوبتا، اس طرح دشت و بحر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ دشت جو ہے وہ صحرا کو کہتے ہیں، بحر سمندر کو، تو کبھی صحرا میں ہوتا ہے انسان، کبھی سمندر میں، یعنی کہیں
پانی کی بوند نہیں ہوتی اور کہیں ایک سمندر ہوتا ہے پانی کا۔ اگلا جو شعر ہے وہ انسان کی ناشکری سے متعلق ہے کہ انسان جس بھی حال میں ہو وہ ناخوش ہوتا ہے۔ تو اسی پیرائے میں ہے کہ جب مقید تھا تو آزادی کا متلاشی تھا میں، قفس چاہوں جب شجر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ جب میں قید میں تھا تو آزادی کی تلاش تھی، اور جب آزاد ہوں شجر میں ہے آشیاں، تو تب جو ہے میں قفس کی خواہش رکھتا ہوں، دوبارہ قید چاہتا ہوں۔ اگلا جو شعر ہے وہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو، کیونکہ میرا بھی اپنی جاب کے سلسلے میں چکر، ابھی تو کرونا کی وجہ سے کافی عرصہ ہو گیا ٹریول کیے ہوئے، لیکن چکر لگتا ہے تو وہ پھر وہاں جا کے بندے کا کو احساس ہوتا ہے کہ جب اپنے وطن سے بندہ دور ہوتا ہے، اپنے لوگوں سے دور ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ سب سے بڑا جو احساس یہ ہوتا ہے کہ اپنے وطن میں بندہ اکیلا بھی ہو تو بہت ساری چیزیں بہت سے لوگوں کی یاد دلاتی ہیں، لیکن جب بندہ پردیس جاتا ہے تو چیزیں تک اجنبی ہوتی ہیں، راستے، چیزیں، ہوا، فضا، موسم سب اجنبی لگتا ہے، تو کوئی چیز بھی کسی اپنے کی یاد نہیں دلاتی، تو اس سے کوئی یاد منسلک نہیں ہوتی کسی اپنے کی۔ تو اس کے متعلق ہے کہ جس جگہ ہے تو نہیں، تیری کوئی یادیں نہیں، آج کل ایسے نگر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ اگلا شعر جو ہے وہ دل اور دماغ کی جنگ سے متعلق ہے، کیونکہ یہ کانسیپٹ جو ہے بہت استعمال ہوا ہے شاعری میں، خاص طور پہ انگلش کی پوئٹری میں بھی کافی ہے۔ ایک وہ گانا مجھے بہت پسند ہے کرس ڈی برگ کا، کلاسیکل ڈیلیما بٹوین دا ہیڈ اینڈ دا ہارٹ، تو وہ جو ہیڈ اور ہارٹ، دل اور دماغ کی لڑائی جو ہے وہ اس سے متعلق ہے۔ وہی اگلا شعر جو ہے اسی سے متعلق ہے کہ ذہن ہے سلطان کے جس کی دل نہیں ہے مانتا، ذہن ہے سلطان کے جس کی دل نہیں ہے مانتا، سلطنت کے اس غدر میں کٹ رہی ہے زندگی، سلطنت کے اس غدر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو ظلم کا سامنا نہیں کر سکتے، اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم جی صبر اور شکر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ سامنا ظالم کا کرنے کی نہیں ہمت یہاں، کہتے ہیں صبر و شکر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ اگلا جو شعر ہے وہ دوبارہ وہ آج کل کی جو مصنوعی ترقی ہے اس کے متعلق ہے کہ انسان مشین کی طرح اس دور میں چل رہا ہے، آسودگی آپ کو نظر آتی ہے ہر جگہ پہ، لیکن اس آسودگی کی قیمت جو ہے وہ انسان کا سکون ہے، تو سکون کے بدلے میں وہ آسودگی آتی ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ زندگی نظر آئے زندگی یہ تجھ کو آسودہ بہت، بے سکون میری نظر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ اگلا جو شعر ہے وہ ونس اگین وہ جو زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، سچویشنز آتی ہیں جو ایک دوسرے کی متضاد ہوتی ہیں اور یک کے بعد دیگرے آتی ہیں، ایسی سچویشن جو بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کبھی خوشیوں کا طوفان اور کبھی غم کا بھنور، آج کل مد و جزر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ آخری جو شعر ہے غزل کا مقطع، وہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کے متعلق ہے، جس میں انسان اگر کسی چیز سے یا اسپیشلی موت سے خوف زدہ ہو، اس کا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہو، تو اس کو ہر کسی آہٹ سے بھی خوف آتا ہے، ایک ہلکی سی آواز سے اس کو خوف آتا ہے۔ تو اس سے متعلق ہے کہ ہر کسی آہٹ پہ فیصل سہم جاتا ہے یہ دل،
ہر کسی آہٹ پہ فیصل سہم جاتا ہے یہ دل، موت کے ہی جیسے ڈر میں کٹ رہی ہے زندگی، موت کے ہی جیسے ڈر میں کٹ رہی ہے زندگی۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، اور بیماریوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اگلی غزل تک کے لیے خوش رہیے، خوش رکھیے، اللہ حافظ۔